इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 494 मुलाहिज़ा फरमाएं। यकलख दिलावर के लहजे में उसकी फितरत की तमाम सफ़ाकी और दरिंदगी बोलने लगी थी। उसकी धमकी में छुपा हुआ अल्टीमेटम किसी नामालूम खतरे का अलार्म बन गया था। मोहम्मद खान ने कहा, तुम परेशान हो गए हो? मैंने कहा, हाँ। मैं इसकी बात नहीं समझ सका, यह अंदाज़ा नहीं कर सका कि इसके जहन में क्या है। खैर, मालूम हो जाएगा वक्त आने पर। तुम कल उससे मेरी मुलाकात का बंदोबस्त कराओ, मैं त्रिवेणी से बात कर लूँगा। खान ने कहा, अब शाम तक मेरे कुछ काम है जो तुम करा सकते हो। एक तो हम सब के लिए यहाँ से निकलने का इंतज़ाम करना होगा। हम आपस में मशवरा करके तुम्हें बता देंगे कि सफ़र के लिए इस किस्म की गाड़ी दरकार होगी। हम पैसा खर्च कर सकते हैं मगर मुंबई में घूम फिर के अपने सारे काम खुद नहीं निपटा सकते। खान ने कहा, तुम्हारे सब काम हो जाएंगे, काम बताओ। मैंने कहा, हम सब अपना ये हुलिया कई बार बदल चुके हैं। कराची और लाहौर में हम मेकअप करने वालों की खिदमात हासिल कर लेते थे। एक औरत ने यहाँ भी हमारी मदद की थी, लेकिन वो बेचारी इस जुर्म की पादाश में अपनी जान से गई। मेकअप करने वाले यहाँ बहुत हैं। मैंने कहा, हमारा चेहरा, लिबास, सब कुछ ऐसा हो जाए कि हम आसानी से कहीं भी चले जाएं। मैं और मोहसिन फ्रांसीसी रवानी से बोलते हैं, अंग्रेज़ी सबको आती है। अगर हम गैर मुल्की सयाह बन जाएं तो हमारे लिए सारे हिंदुस्तान में कहीं कोई मसला पैदा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास गैर मुल्की पासपोर्ट होने चाहिए। क्या वो बाज़ार में मिलते हैं? खरीदार को बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है, मांगने वाले को जीने का हक भी नहीं मिलता। खान साहब ने एक फलसफियाना सी बात कही। मैंने कहा, आज रात किसी खास तैयारी की ज़रूरत नहीं, मेरे साथियों में से कोई एक मेरे साथ जाएगा। खान साहब ने तस्हीह के अंदाज में कहा। मैंने तस्लीम करते हुए कहा, चूँकि हमें हिंदू पुरोहित से मिलना है इसलिए हम सीधे सादे अनपढ़ हिंदू नज़र आना पसंद करेंगे। सुलेमान का काम हमें उसके घर तक पहुंचाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। खान ने सर हिलाया, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं अब शाम को मिलूंगा। मैं लौटकर अपने कमरे में आया तो राबिया सोफे पर फरागत से बैठी हुई थी। उसने अपने पैर सामने सेंटर टेबल पर फैला रखे थे और वो बेकारी और बेजारी का शिकार थी। मैंने कहा, क्या बात है? शाखे आशियाँ पर तनहा बुलबुल की तरह उदास क्यों बैठी हो? राबिया ने कहा, तो और क्या करूं? तुम्हारा कुछ पता चलता है कहाँ हो, क्या करते फिर रहे हो? मैंने कहा, दीगर तायराने खुश नवा क्या हुए जिनको मैं सेहने चमन में नगमे सरा छोड़ गया था तुम्हारी दिल नवाजी के लिए। राबिया ने मुझे घूर के देखा, इतनी मुश्किल शायरी क्यों सूझ रही है? मैं उसके करीब कालीन पर बैठ गया। खान ने पूछा था कि राबिया कौन है, तो मैंने कहा, राबिया उन्वान है उस किताब इश्क का जिसका हर बाब एक दफ्तरे बेहिसाब है। राबिया ने अपना सर पकड़ लिया। झूठ बोलने और बेमकसद बोलने में तुमने वाकई कमाल हासिल कर लिया है। मैंने कहा, कभी कभी तो आमद होती है और तुम टोक देती हो, हालांकि दिल ही दिल में तुम बहुत खुश हो मेरी बातों से। राबिया बिगड़ के खड़ी हो गई। अच्छा, तुम बोलते रहो, मैं जा रही हूँ। मैंने उसी हाथ से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। दरअसल गुस्से में तुम ज्यादा अच्छी लगती हो मुझे। बहुत अरसा हो गया था तुम्हें आतिशफिशां देखे। ये लोग कहाँ हैं? बाहर निकले हैं, राबिया ने कहा। कहते थे लेटे लेटे और एक ही कमरे में पड़े पड़े थक गए हैं। आज रात हम भी निकलेंगे, मैं और तुम। कहीं घूमने चलेंगे? राबिया ने पूरी उम्मीद लहजे में कहा। यही समझ लो। राबिया की आंखों में शौक और तजस्सुस की चमक कम हो गई। साफ कहो ना कि किसी काम से जाना है। मैंने कहा, काम तो बराए नाम है और हम दोनों होंगे तो काम से पहले और काम के बाद बातें होंगी और फुर्सत होगी तो सारी रात मिलेगी घूमने फिरने के लिए। अजनबी शहर की सड़कों पर आवारा गर्दी करेंगे। राबिया की दिलचस्पी फिर जाग उठी। मैंने उसे खान से होने वाली गुफ्तगू का मुख्तसर अहवाल सुनाया। दिलावर से होने वाली बात सुन के वो फिक्रमंद हो गई। तुम वाकई अकेले जाओगे? हाँ, मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी खान ने कबूल कर लिया है। सिकंदर रबी 2 दिन पहले ही दिलावर और त्रिवेणी तुम्हारे हाथों जिक उठा चुके हैं। वो जख्म खूरदा सांप की तरह वार करने के लिए तड़प रहे होंगे। तुम उनके उकसाने में मत आओ। ये सब झूठ है। भला पाकिस्तान से हमारे लिए क्या तोहफा आ सकता है, और वो भी दिलावर की मार्फत? मैंने कहा, मुझे दिलावर की बात बेमानी नहीं लगती। उसके पास यकीनन कुछ है। मेरा जहन तमाम पुर खतर इम्कानात को शुमार कर सकता है।
ایک دشمن جو میرے خون کا پیاسا ہو مجھے پھول بھی بھیجے گا تو میرے سیرے کے لیے نہیں، وہ سیرا بھی بھیجے گا تو میں سمجھوں گا کہ اس نے میری قبر پر چڑھانے کے لیے پھولوں کی چادر ارسال کی ہے۔ اس کا تحفہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا یہ میں تصور کر سکتا ہوں۔ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، رابعہ نے کہا۔ اس کا چہرہ خوف کے احساس نے بے جان کر دیا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، تم خود بھی تو سوچ سکتی ہو سکتا ہے میرا خیال بے بنیاد ہو، میں کیوں تمہیں دہشت زدہ کروں؟ اچانک رابعہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میں اس کی اعصابی کشیدگی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ سکندر کہیں وہ انہیں تو اغوا نہیں کر لائے؟ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے شیلا کو؟ ان سے کچھ بعید نہیں، رابعہ نے کانپتے ہوئے کہا۔ آخر بیگم رضوی اور شیلا غائب کیسی ہو گئی ہیں اتنے پوری اسرار طریقے پر؟ میں ہنس پڑا۔ پوری اسرار بات کیا ہے ان کے مکان بدلنے میں؟ انہوں نے کسی وجہ سے وہ مکان فروخت کر دیا، پرانا مکان تھا۔ تم مجھے جھوٹ سے بہلا رہے ہو۔ اگر یہ تشویش کی بات نہ ہوتی تو منظر پریشان کیوں ہوتا؟ میں نے مزید جھوٹ بولتے ہوئے کہا، منظر پریشان کہاں تھا، خفا تھا کہ مجھے غیر سمجھا۔ شیلا بے وقوف نہیں ہے، کیسے منظر کو بھی اطلاع نہ دے اور لاہور میں روپوش ہو جائے؟ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، شیلا ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آ گیا ہوگا۔ خواہ مخواہ خود کو پریشان مت کرو۔ سکندر، بیگم رضوی اور شیلا کی حفاظت کرنے والا کون تھا؟ ہمارے یہاں آ جانے کے بعد کیا ہوا یہ ہم نہیں جانتے، رابعہ نے کہا۔ دیکھو، ایسی باتیں تم محسن کے سامنے کرو گی تو خود سوچو کہ نتیجہ کیا نکلے گا، میں نے کہا۔ مگر ایسا ہو سکتا ہے، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن موجودہ حالات میں ہر بری خبر سننے کے لیے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ جب منظر سے بات ہوئی تھی تو قدرتی طور پر سب سے پہلے میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ کہیں شیلا اور بیگم رضوی کسی خوف سے کہیں روپوش نہ ہو گئی ہوں۔ ممکن ہے انہیں دلاور اینڈ کمپنی کی طرف سے دھمکی ملی ہو یا کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو۔ وہ پولیس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، مگر منظر کے پاس تو جا سکتی تھی۔ ہاں، یہی ایک بات مجھے بھی کھٹکتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خاموشی سے مکان بیچنے کے بعد ان کا یہی ارادہ ہو، لیکن وہ اپنے ارادے میں ناکام رہی ہوں۔ منظر بھی بے وقوف نہیں ہے، بس اس نے ہماری حوصلہ شکنی سے اجتناب کیا اور ایسی کوئی بات کہنے سے گریز کیا جو ہمیں پریشان کر دے یا ہماری مشکلات میں اضافے کا سبب بن جائے۔ رابعہ کو سمجھانا بے سود تھا۔ اپنے طور پر اس نے مفروضے کو یقین بنا لیا تھا اور یہ تسلیم کرنے پر تیار نہ تھی کہ شیلا خیریت سے بھی ہو سکتی ہے۔ ڈر تو مجھے بھی تھا، لیکن میں دیگر امکانات کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، رابعہ، تم بنا بنایا کھیل بگاڑ دو گی۔ بڑی مشکل سے محسن ٹھیک ہوا ہے، وہ پاگل ہو جائے گا۔ رابعہ نے آنسوؤں کو پینے کی ناکام کوشش کی۔ باہر سے محسن اور غالب کے ہنسنے کی آواز پر وہ ایک دم اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ میں قالین پر دراز ہو کے چھت کو گھورنے لگا۔ تو یہاں اکیلا پڑا ہوا ہے بھائی، محسن نے اندر آ کے کہا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ مجھے کسی کے ساتھ کہاں پڑا ہونا چاہیے اس وقت؟ غالب نے افسوس سے سر ہلایا۔ تو اسے کسی نے نہیں کہا کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے؟ میں نے کہا، گلو بلبل چہک رہے تھے وہاں، کہیں الو بول رہے تھے، ہم شرفا کی طرح باتیں کر رہے تھے یہاں۔ محسن نے رابعہ کو آتے دیکھ کر کہا، ہم تو گندی باتیں کرتے ہی نہیں کہ بعد میں منہ دھونا پڑے۔ آئینہ دیکھ، تیرا بھی منہ لال ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، جو اثر محسن کی بات کا رابعہ پر ہوا تھا اس سے زیادہ گل پر میری بات کا ہوا۔ وہ بالکل غیر ارادی طور پر ایک انگلی سے اپنی لپسٹک کو چھو کر دیکھ رہی تھی، جو ایک بے ضرر سی زنانہ عادت کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب نازو اور غالب نے کھی کھی کر کے ہنسنا شروع کیا تو گل کو احساس ہوا رابعہ کے ساتھ وہ بھی جھیپ گئی۔ تم لوگوں کی زبان جب چلنے لگتی ہے تو بے مہار ہو جاتی ہے، رابعہ نے مصنوعی غصے سے کہا، مگر گل نے برا مانے بغیر کہا، چھوڑے ماں جی، آپس کا مذاق ہی تو ہے۔ اس نے بالواسطہ طور پر تسلیم کر لیا اور ہم سے بھی تسلیم کرا لیا کہ اس کے نام کو محسن سے وہی نسبت ہے جو رابعہ کو میرے نام سے یا نازو کو غالب کے نام سے ہے۔ اس اعلان کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہ تھا۔ رابعہ کے لیے میری چاہت اور غالب کی نازو سے محبت واقعی ناقابل تردید حقیقت تھی، لیکن اچانک گل نے خود کو محسن کے ساتھ ہماری صف میں شامل کر لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا کہ کہیں اس کا رد عمل حد سے نہ بڑھ جائے۔ جس اندوناک خبر کو ہم نے مصلحت کا تقاضا سمجھ کے چھپا لیا تھا وہ مجھے بھی احساس جرم میں مبتلا کر رہی تھی، اور ان حالات میں گل کا رویہ یقیناً زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ خاموشی کا وقفہ ناگواری کا تاثر پیدا کرتا، میں نے اپنے لہجے میں بشاشت پیدا کر کے کہا، تم سب تو عقل کے ساتھ گھاس چرائے ہو، مگر ہم نے تو چمن کی ہوا بھی نہیں کھائی۔ میرا حال بھوک سے پتلا ہو رہا ہے۔ محسن نے کہا، واقعی بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ کیوں بھائی گل؟
مجھے بھوک لگ رہی ہے نا۔ گل نے شرما کے کہا مجھے بھی لگ رہی ہے تو تمہیں بھی لگ رہی ہوگی۔ میں نے کہا ابھی طلب فرما لیتے ہیں، اور بٹن دبا کے کہا کیا کھانا تیار ہے؟ یس سر، کسی نے جواب دیا۔ آپ حکم کریں۔ حکم کے بغیر ہی لے آؤ تو اچھا ہے، میں نے کہا اور بٹن چھوڑ دیا۔ کیا زبردست روم سروس ہے، اتنی اچھی سروس تو اس ہوٹل میں بھی نہیں تھی جہاں میں رات ٹھہری تھی۔ رابعہ نے کہا نیند تو آئی نہیں تھی، 3 بار کافی منگوائی، ہر مرتبہ یاد دہانی کرانے کے باوجود آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ گل نے کہا میں کافی تو نہیں پی تھی، جاگ رہی تھی تو سوچا چائے پی لوں۔ میں نے روم سروس سے کہا کہ کچھ پینے کو لے آؤ، چائے وغیرہ۔ شاید انہوں نے آدھی بات سنی، کچھ دیر بعد ویٹر آیا اور ٹرے رکھ گیا۔ 3-4 قسم کی شراب تھی اور پتہ نہیں کیا تھا۔ میں اس کے پیچھے دوڑی کہ ابے بھائی یہ کیا ہے؟ وہ کوریڈور میں تھا اور میں ننگے پاؤں گئی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا اور پھر بولا میرا مشورہ ہے مس کہ آپ اور نہ پئیں، چلے میں آپ کو کمرے میں چھوڑ آؤں۔ گل نے اتنے بولے پن سے یہ بات سنائی کہ ہم سب کا ہنسے ہنسے برا حال ہو گیا۔ کسی بڑے ہوٹل میں وہ کبھی اکیلی نہیں رہی تھی، شاید کسی بھی ہوٹل میں قیام کا یہ پہلا موقع تھا۔ نازو نے اچانک کہا سکندر تم نے فون نہیں کیا؟ میں نے سنبھل کے کہا فون نہیں، یہاں تو فون ہے ہی نہیں، لائن تو آ رہی ہے۔ نازو نے کہا ہاں پہلے تھا۔ میں نے کہا خان نے بتایا ہے کہ پہلے جو یہاں رہتا تھا وہ اچانک باہر چلا گیا ادائیگی کیے بغیر۔ آج رات کو باہر جا کے کہیں کوشش کریں گے۔ میں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ تمہارے بھیا نے فون لگوا لیا ہے کہ وہ نمبر ملاتے ہی کہیں گے ہیلو، ہم مندر سے بات کریں گے، کسی بھی کال آفس سے کال بک کرا لیں گے۔ نازو نے کہا۔ گل اپنے پیر کے انگوٹھے کو بلا وجہ کھرچ رہی تھی، چنانچہ مجھے نازو کو اشارے سے خاموش کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے پہلے میری اور پھر رابعہ کی صورت کو حیرانی سے دیکھا۔ اسی وقت دروازہ کھول کے کھانا لانے والے نازل ہو گئے اور موسی نے یہ سمجھا کہ شاید انہی کی وجہ سے میں نے نازو کو خاموش ہو جانے کے لیے کہا ہے، ورنہ نازو سے زیادہ وہ حیران ہوتا کہ میری اس حرکت کا کیا مقصد تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شیلا کا ذکر آنے سے پہلے ہی بات ٹل گئی۔ کھانے کے دوران میں نے انہیں اپنے شام کے پروگرام کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ غالب اور محسن نے میرا یہ مشورہ خاموشی سے مان لیا کہ انہیں فی الحال آرام کے سوا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ گلو اور نازو نے بھی اپنے اپنے بیماروں کا خیال رکھنے کی تجویز سے اختلاف نہیں کیا، اور یوں مجھے اور رابعہ کو ایک معمولی سے کام کے لیے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ میں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ فی الحال اس پروز سے مل کر اس کا گھر دیکھنے کی سوا ہم کچھ نہیں کریں گے۔ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد سلیمان نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اسے باہر جا کے بات کی۔ شاہ جی نے کہا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں۔ میں نے کہا ابھی سے؟ سلیمان نے کہا جائیں گے تو ہم رات 9 بجے، لیکن ایک آدمی آیا ہے کچھ سامان لے کر، آپ ہی نے تو کہا تھا۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا، وہ آدمی کہاں ہے؟ سلیمان بولا آپ میرے ساتھ آئیں۔ رابعہ اور میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے محمد خان کے کمرے میں گئے۔ راستے میں سلیمان سے مجھے ایک سوال کرنے کا موقع مل گیا۔ سلیمان، یہ تم اپنے استاد کو شاہ جی کیوں کہتے ہو؟ نام تو محمد خان ہے ان کا۔ سلیمان نے مجھے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ یہاں سب کے لیے وہ شاہ جی ہیں، میں نے اس نقطے پر اختلاف نہیں کیا۔ ابھی خود ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ محمد خان ہے اور شاہ جی نہیں ہے۔ خان کے کمرے میں ایک عجیب الخلقت چیز صوفے پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ چیز قد میں 4.5 فٹ سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے جسم پر ایک شیروانی تھی جو شاید 20-30 سال پہلے اس کے جسم پر فٹ ہوگی، مگر اس عرصے میں وہ خود سکڑ کر نصف رہ گیا تھا، یا پھر شیروانی کسی اور کی تھی جو سائز میں 2 گنا تھا۔ یہ بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ اتنی قدیم شیروانی ایک خاندانی ترکہ تھی اور اس کے مقابلے میں آبا و اجداد یقیناً بہتر صحت کے مالک تھے۔ شیروانی کے اصل رنگ کا اندازہ کرنا بھی مشکل تھا۔ امتداد زمانہ کے باعث رنگ اڑ گیا تھا اور جو باقی تھا اس میں میل کا رنگ شامل ہو چکا تھا۔ شیروانی کے ساتھ اس نے اپنے سر پر ایک ترکی ٹوپی لگا رکھی تھی جس کا پھندنا نہ جانے کس دور میں ٹوپی سے جدا ہو گیا تھا۔ اس کی جگہ اب نوک سی باقی رہ گئی تھی۔ شیروانی کے نیچے جو پتلون تھی وہ بھی کثرت استعمال سے پاجامے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ یہ پتلون بھی شیروانی کے رنگ کی نظر آتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ خیال آیا کہ اس شیروانی کے نیچے قمیص نہیں ہوگی، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کی ہوئیت قضائی میں ٹھوڑی پر اویزاں بکرے جیسی چگی داڑھی ایک دلچسپ اضافہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی جسے بغل میں دبا کے وہ بڑی پھرتی سے مسافہ کرنے کے لیے اٹھا۔ بندگی حضور، بندگی تسلیمات بیگم صاحبہ، اس نے جھک کر کورنش بجا لاتے ہوئے کہا۔ اس نے بڑی عقیدت سے میرا ہاتھ تھام کر چھوڑ دیا۔ میں نے محفوظ ہو کے خان کی طرف دیکھا جو تخت پر نیم دراز مسکرا رہا تھا۔ آپ کی تعریف؟ میں نے کہا۔ آپ کا بندہ ہے بے دام، اس نے اپنی منحنی کپ کپاتی آواز میں کہنا شروع کیا۔
کہلاتا ہے شہزادہ گلفام۔ میں نے اپنی ہنسی روک لی۔ شہزادہ گلفام تمہارا نام ہے؟ والدین نے جو رکھا نام بن گیا، وہ ایک الزام اس نے شعر پڑھنے کے انداز میں کہا۔ جہاں میں ہوا بدنام، جب ہوا مقبول خاص و عام۔ میں نے کہا بہت خوب، طبیعت شاعرانہ پائی ہے تم نے۔ اس نے خوش ہو کے پہلے لال دانتوں کی نمائش کی۔ گرچہ کلام اپنا نہیں لافانی، تخلص کرتا ہے یوسف ثانی۔ طبیعت ایسی طوفانی جیسے طوفان، آپ سمجھے تو بڑی قدردانی۔ واہ واہ، میں نے لطف لیتے ہوئے کہا، نام کی رعایت سے تخلص بھی خوب ہے یوسف ثانی۔ شاعری کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ گر حاصل ہو یہ سعادت تو کر سکتا ہوں خیر خدمت۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا۔ غلط بیانی نہیں، اپنی عادت دیں گے شاہ صاحب شہادت۔ محمد خان نے جو تخت پر نیم دراز اس تماشے کو بے نیازانہ دیکھ رہا تھا، مجھے قریب بلا کر کان میں کہا، بھائی اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت کام کا آدمی ہے اور بہت بھروسے کے قابل بھی۔ اس کی صورت اور حلیے پر مت جاؤ، یہ جن ہے جن، بالکل اعلیٰ دین کے چراغ کا جن۔ دیکھنے سے تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ کارٹون ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، لیکن تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ چلو تم اس سے میک اپ کرا کے دیکھو، خان نے مشورہ دیا۔ میں نے واپس آ کے کہا، حضرت یوسف ثانی، آپ اس ناچیز کا چہرہ بدل سکتے ہیں اس طرح کہ کوئی ہمیں شناخت نہ کر پائے۔ یوسف ثانی نے پھر آغا اشر کے ڈرامے کے کسی کردار کی طرح بولنا شروع کیا۔ ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ ہنر مندی، بڑھا دیں گے یا گھٹا دیں گے آپ کی بلندی، خدا کے بندے کو بنا دیں گے خدا کی بندی۔ رابعہ نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا دکھائیے پھر اپنا کمال۔ یوسف ثانی نے چاروں طرف سے میرا جائزہ لیا، جیسے میں آدمی نہیں مینار ہوں جسے وہ چٹکی بجا کے گنبد بنا دے گا۔ وہ نیم پاگل نظر آنے والا شخص نہ اس بات کی پرواہ کرتا تھا کہ دیکھنے والے اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، بات کرتے ہوئے اس کی متانت میں ذرا فرق نہیں آتا تھا۔ اور اگرچہ وہ سٹیج کا ایک چلتا پھرتا مزی کا خیز کردار تھا، مگر اس کردار کو وہ نہ جانے کب سے نبھا رہا تھا۔ اب جو کچھ وہ کرتا تھا وہ اداکاری نہیں، اس کی عادت اور فطرت بن چکی تھی۔ مجھے اب اس پر ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیا حالات ہوں گے جس نے اس کی شخصیت کو ایک کارٹون بنا دیا۔ ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی کارٹون بننے کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے صوفے کی سائڈ سے ایک سوٹ کیس اٹھایا جو ابھی تک میری نظر سے اوجھل تھا۔ یہ سوٹ کیس بھی اس کی مجموعی شخصیت سے بالکل میچ کرتا تھا اور قدامت میں بھی اس کی شیروانی یا ترکی ٹوپی سے کم نہ تھا۔ چمڑے کی صندوقچی کے اوپر سے اس نے واضح سفید حروف میں لکھا ہوا تھا، شہزادہ گلفام، خادم خاص و عام، التخلص یہ یوسف ثانی بقلم خود۔ میں نے کہا، یہ بقلم خود کیا ہے؟ یہ دستخط ہیں آپ کے؟ اس نے رنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے احکر نے یہ نام، کسی خوشنویس نے نہیں کیا ہے یہ کام۔ میں حیران بھی ہوا اور شرمندہ بھی، کیونکہ بلا شبہ نام کسی پینٹر کے ہاتھ کا لکھا ہوا لگتا تھا۔ اس نے اپنی بکچی میں سے نہ جانے کیا کچھ نکالا، وہ ایک ٹیوب یا کوئی ڈبیا نکالتا تھا، اس میں سے کچھ میرے چہرے پر لگاتا تھا اور اسے واپس رکھ دیتا تھا۔ اس کی شک کی نظریں بار بار اپنی صندوقچی کی طرف جاتی تھی، جیسے اسے ڈر ہے کہ کہیں رابعہ اسے کھول کر نہ دیکھ لے یا اس میں سے کوئی چیز نہ نکال لے۔ اب وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ رابعہ کی صورت پر نظر آنے والی حیرانی سے میں اندازہ کر سکتا تھا کہ میری صورت کیسی بدلتی جا رہی ہے۔ آخری کام اس نے یہ کیا کہ میرے سر پر ایک جلی سی منڈ دی اور پھر کناروں پر کوئی لوشن لگا دیا۔ رابعہ بے اختیار ہنس پڑی، مگر یوسف ثانی کے ان حماق میں فرق نہ آیا۔ اس نے میرے ماتھے پر تلک لگا کے مجھے آئینے کے روبرو کر دیا۔ واہ معاشے، کیا روپ نکالا ہے! رابعہ نے کہا، پرنام کرو اپنے گرو کو۔ میں اپنی بدلی ہوئی صورت اور گنجے سر کو دیکھتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب گلے میں جینوان ڈال کے اور دھوتی پہن کے میں کسی بھی مندر میں جا بیٹھتا تو پجاری نظر آتا۔ تم نے تو کمال کر دیا مسٹر یوسف ثانی، میں نے کہا۔ اس نے چونک کر کہا، مسٹر نہ کہیں مجھے جناب عالی، کیونکہ بندہ سمجھتا ہے اسے گالی۔ اس میں کیا بات ہے کمال والی اگر میں نے آپ کی صورت بدل ڈالی؟ فقیر کی جولی تو ابھی تک ہے خالی۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ یوسف ثانی، تمہیں حق محنت انعام یا نذرانہ اتنا ملے گا کہ تمہیں کوئی شکوہ نہیں رہے گا، لیکن پہلے اپنا کام ختم کر لو۔ رابعہ پر اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے رابعہ کے رنگ و روپ میں کچھ تبدیلی کی، باقی کام لباس نے کیا۔ میرے اور رابعہ کے لیے اس میک اپ کے مطابق پرانے کپڑوں کا بندوبست خود خان نے کیا تھا۔ خان نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، یہ آدمی بہت لالچی ہے، بس یہی اس کی ایک کمزوری ہے کہ پیسے کے پیچھے جان دے دیتا ہے۔ میں نے کہا، کیا کرتا ہے یہ پیسے کا؟ کچھ نہیں، خرچ ایک دھیلا نہیں کرتا۔
مانگ کے کپڑے پہن لیتا ہے، مانگ کے کھا لیتا ہے، نہ کوئی گھر ہے نہ خاندان۔ میں نے مزید حیران ہو کے کہا، یہ تو چلتا پھرتا عجوبہ تمہارے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ یہ پھر کبھی بتاؤں گا، تم اسے چلتا کرو، یہ 10,000 لے کر بھی خوش ہونے والا نہیں ہے، 1,000 کافی ہے، شور کرے تو پرواہ مت کرنا۔ اور ایسا ہی ہوا، میں نے اس کو 1,000 روپے نظر کیے تو وہ واویلا کرنے لگا، حضور کا سلامت رہے دم، لیکن یہ تو ہے انتہائی ستم، ہم تو رکھتے تھے امید کرم، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم۔ میں نے کہا بھائی میں اسے زیادہ نہیں دے سکتا، اور میرے خیال میں یہ بھی بہت ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، انصاف کا نہیں ہے یہ وتیرا کہ اونٹ کے منہ میں دیا جائے زیرہ، پتھر کے مول بک جائے ہیرا۔ نہ جانے کیوں رابعہ نے کھٹ سے اسے 500 روپے اور بخش دیے، یہ لو اب تو خوش ہو جاؤ۔ اس نے نوٹ فوراً جیب میں ٹھونس لیے۔ خدا رکھے آپ کو شاد و آباد، عطا کرے ہر سال نیک اولاد، لیکن نا چیز کی ہے یہ فریاد۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، یہ بد دعا ہے کہ فریاد، ہم تو ہو جائیں گے برباد گر سال کے سال ہوتی رہی اولاد۔ رابعہ کی ہنسی روکے نہ رکتی تھی، اس نے کہا اب جانے بھی دو۔ میں نے کہا یعنی تمہیں کوئی اعتراض نہیں اس کی دعا پر؟ شہزادہ گلفام نے اپنا سامان اٹھایا۔ اچھا حضور کی عنایت کے یاد فرمایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ جب وہ چلا گیا تو میں اور رابعہ اپنے نئے روپ پر سب کے سامنے جلوہ گر ہوئے۔ جتنا وہ ہم پر ہنسے اس سے زیادہ شہزادہ گلفام عرف یوسف ثانی کی باتوں پر ہنسے۔ میں نے اس کے انداز گفتگو کی نقل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا لہجہ، اس کی حرکات و سکنات کا نمونہ نہ پیش کر سکا۔ محسن نے کہا یار ایسی نادر روزگار چیز ہمیں نہیں دکھائی۔ نازو نے کہا اسے پھر بلاؤ کسی کام سے، ہم بھی تو دیکھیں۔ میں نے کہا خان نے کہا تھا کہ وہ اعلیٰ دین کے چراغ کے جن کی طرح ہر کام کر سکتا ہے۔ غالب نے کہا پھر تو اسے ضرور بلاؤ، کام کا آدمی ہے تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے، تفریح الگ اور کام الگ۔ ابھی تو ہم سلیمان کے ساتھ جا رہے ہیں، اس پروہت سے صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ وہ اسلحہ اس نے کہاں دیکھا تھا جو اس کے بتانے پر ان میاں بیوی نے چوری کیا۔ اگر خود اس نے کچھ نہ بتایا تو ہم ان میاں بیوی کا پتہ پوچھیں گے۔ یہ آسان کام شاید نہ ہو۔ محسن نے کہا اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بہتر ہوگا اگر ہم بھی ساتھ چلتے یا تمہارے پیچھے رہتے، ناتو نے کہا، اور غالب نے تائید کی۔ میں نے کہا میں ضرورت محسوس کرتا تو تمہیں بھی لے جاتا۔ ہاں تیری ضرورت تو تیرے ساتھ ہی ہے۔ محسن نے کہا ہم سب اسی لیے غیر ضروری ہو گئے ہیں، خیر جاؤ۔ میں نے رابعہ سے کہا اجازت مل گئی، اب تو چلو۔ ایک ریوالور میں نے اپنی دھوتی میں ایسے اڑس لیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر فوراً ہاتھ میں آ جائے۔ دوسرا رابعہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس کی چنری میں اتنی گنجائش تھی کہ وہ مشین گن بھی ساتھ لے کر چلتی تو کسی کو پتہ نہ چلتا۔ سلیمان باہر ہمارے انتظار میں ایک جیپ کے مڈ گارڈ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے کہا جیپ کو ہم 1 میل دور چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا چابیاں سیٹ کے نیچے رکھ دینا، ہم اگر 2 گھنٹے تک لوٹ کر نہ آئیں تو جیپ وہیں چھوڑ کے واپس چلے آنا۔ جیپ میں ہم دونوں آگے بیٹھ سکتے تھے، سلیمان کے ساتھ میں بیٹھا اور دوسری کھڑکی سے لگ کے رابعہ بیٹھ گئی۔ جیپ کوٹھی سے نکلی اور نامعلوم راستوں پر 1 گھنٹہ دوڑتی رہی۔ کچھ دیر میں نے راستوں کے ہر موڑ کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر سب بھول گیا۔ مجھے یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ کسی وجہ سے خود مجھے جیپ ڈرائیو کر کے واپس لوٹنا پڑا تو میں یقیناً راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ میں نے اس خدشے کا اظہار سلیمان سے کیا تو اس نے مجھے چند سڑکوں کے نام بتائے، ان سڑکوں پر نمایاں مقامات کی نشاندہی کی۔ میں نے کہا بس اتنا کافی ہے، اگر میں ان جھونپڑیوں تک پہنچ گیا تو پھر درمیان سے گزر کے ریلوے لائن کراس کرتے ہی کان کی کوٹھی ہے۔ سفید شٹل کاک برقعے میں ایک عورت ہمارے قریب سے گزر گئی۔ اس وقت جیپ کو سلیمان نے ایک بند گیراج کے سامنے بہت سی زیر مرمت گاڑیوں کے درمیان کھڑا کر دیا تھا۔ ہم کسی صنعتی علاقے سے گزر آئے تھے جہاں ہر طرف چھوٹے بڑے کارخانے تھے۔ فضا میں اونچی اونچی چمنیوں سے خارج ہونے والے زہریلے دھوئیں اور بخارات کی بدبو تھی۔ یہ بدبو اس وقت انتہائی شدید ہو گئی جب ہم نے ایک نالے پر بنا ہوا لکڑی کا پل عبور کیا۔ اس نالے میں ارد گرد پھیلے ہوئے کارخانوں کا کیمیکل ویسٹ بہہ رہا تھا، یعنی وہ کیمیائی فضلہ جو مختلف مصنوعات کی تیاری کے دوران استعمال ہونے کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے۔ نالے کے کنارے تک بنی ہوئی جھونپڑیاں دیکھ کر مجھے زمین پر بسنے والی اللہ کی مخلوق پر ترس آیا، جو بے بسی اور مجبوری کے 2 پارٹوں میں اتنی پس چکی تھی کہ سفونت زدہ زہریلے اور متعفن ماحول میں بھی جی رہی تھی، جہاں شاید میں ایک دن رہتا تو بیمار پڑ جاتا۔ لیکن آدمی بڑی سخت جان مخلوق ہے اور ہر قسم کے ماحول میں زندگی گزارنے کے لیے ذہنی اور جسمانی قوت مدافعت پیدا کر لیتی ہے۔ شاید اب ان لوگوں کو صاف ستھرے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں رکھا جائے تو یہ بیمار پڑ جائیں۔ میں نے سوچا
آبادی اور جگہ ممبئی شہر کے دو سب سے بڑے اور زندگی کے تضادات کی سب سے نمایاں تصویر پیش کرنے والے مسائل ہیں۔ اس شہر میں جہاں لاکھوں انسان خشرات الارض کی طرح جیتے ہیں، لاکھوں ایسے بھی ہیں جن کے کتے اور گھریلو ملازم تک ایئر کنڈیشنڈ کوٹھیوں اور کاروں میں رہتے ہیں۔ انسانی معیار زندگی کی یہ پست ترین صورت میں نے کراچی کی کچی آبادیوں اور جھگیوں میں بھی دیکھی تھی، لیکن جو میں یہاں دیکھ رہا تھا وہ میرے لیے رہائش کا ناقابل تصور ماحول تھا۔ یہ جھونپڑیاں اتنی تنگ تھی کہ شاید ان میں ایک اوسط قد کا آدمی پیر پھیلا کے نہیں سو سکتا تھا، مگر ان میں پورے پورے خاندان آباد تھے۔ ظاہر ان کی جسمانی صحت بھی قابل رحم تھی اور اخلاقی حالت بھی۔ ایسی جان لیوا مفلسی میں اخلاقیات کی ساری قدریں انسانیت کے ساتھ مذاق اور آسودہ حال لوگوں کی ذہنی عیاشی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ سلیمان نے ایک جگہ روک کے کہا، وہ دائیں طرف آپ مندر کا کلش دیکھ رہے ہیں؟ اسی کے احاطے میں کونے والا گھر پروہت کا ہے۔ میں نے کہا، احاطے میں اور لوگ بھی رہتے ہیں؟ احاطے کے اندر اور باہر دیوار کے ساتھ ساتھ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ آپ سیدھے ہاتھ والے کونے کے کمرے میں جائیں، اس کے باہر تلسی کا پودا ہے، دروازے کے اوپر گرے رنگ سے اوم لکھا ہوا ہے۔ سلیمان نے کہا۔ رابعہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ہم ان بھول بھلائیوں سے باہر کیسے جائیں گے؟ سفید شٹل کاک برقعے میں دوسری عورت ہمارے پاس سے گزری تو میں حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا یہاں مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں؟ سلیمان نے نفی میں سر ہلایا۔ سب ملے جلے لوگ ہیں، ان کا مذہب بھی ملا جلا ہے۔ یہ دوسری پردے دار خاتون دیکھ رہا ہوں میں نے خود یہ برقع پہلی بار دیکھا ہے یہاں۔ ممبئی میں کون پردہ کرتا ہے؟ سلیمان نے کہا، ہوں گے 2-4 کٹر ملاؤں کے گھرانے۔ واپسی پر کسی سے بھی پوچھ لینا کہ سورج خیراتی ڈسپینسری کہاں ہے، گیراج اس کے سامنے ہی ہے۔